अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। आज फिर हमारे साथ है मलक अब्दुल वहीद साहब, बरतानिया में है। पाकिस्तान शेखुपुरा से ताल्लुक। शेखुपुरा नाजरीन वो इलाका है कि लाहौर से अगर शेखुपुरा तक जाए तो हर जगह फैक्ट्रियां नजर आती हैं। तो ये ऐसा जरखेज इलाका है। शेखुपुरा खुद भी एक जरखेज और बड़े पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे हालात हो जाती हैं कि इंसान को हिजरत करनी पड़ती है। तो मलक साहब की फैमिली भी हिजरत करके मजबूरन वहां से आई है। हम उनके पास चलते हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम दिया था। तो तकरीबन हजारों के हिसाब से 7,000 के करीब लोगों ने देखा, पसंद किया। हम उनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने नाजरीन को बताया शेखुपुरा या कोट अब्दुल मालिक से जाए तो बड़ी बड़ी फर्में हैं। आप तो वहाँ रहने वाले हैं। तो ये इंडस्ट्रियल इलाका कब से है? क्योंकि आपने तो यहाँ बचपन और जवानी गुजारी। पहले मैं सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा प्रोग्राम लाइक किया और मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपने ख्यालात इज़हार कर सकूँ। बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ उनका। और मैं ये भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी आंख का ऑपरेशन है और आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये ऑपरेशन हो और हर लिहाज से अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। तो आपने पूछा था फैक्ट्री एरिया। ये फैक्ट्री एरिया जो है ना, ये बना है कोई 70 के बाद ये बना है। ये पहले लाहौर शेखुपुरा ये 22 मील का इलाका है शेखुपुरा से लाहौर। पहले तो बहुत ही कोई एक आधी फैक्ट्री थी। अब तो ये लगता है कि लाहौर शेखुपुरा ही एक हो गया है। अब तो इतनी माशाल्लाह उसकी आबादी हो गई है और काफ़ी उसमें फैक्ट्रीज और हाउस और ये हाउसिंग कॉलोनियाँ उधर बन गई हैं। तो ये बताइएगा, क्योंकि शेखुपुरा रास्ते में आता है। बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं वो लाहौर वगैरह आते हैं और सिलसिला के जो बुजुर्गान हैं वो भी आते हैं। तो कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि खुलफाए अहमदियत का शेखुपुरा में आना हुआ हो? हाँ जी, मैं एक वाक़या बताता हूँ कि मेरी एक कज़न थी, उसकी शादी पे खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला वो तशरीफ़ लाए थे। तो मैं उस टाइम यंग था, तो मेरी 29 एज थी। शादी मेरी हो गई थी उस टाइम, लेकिन काफ़ी मतलब ना हमारे काफ़ी अहमदी दोस्त भी, हमारे अमीर साहब भी, और हमारी ड्यूटी भी लगी थी, जगह जगह हम खड़े भी थे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था। उन्होंने शादी में शमूलियत की, बाद में उन्होंने दुआ कराई और खलीफा वक़्त ने, और अल्लाह के फजल के साथ वो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और काफ़ी मतलब अहमदी उसमें शामिल हुए थे। बड़ी खुशकिस्मती है कि शेखपुरा की जमात की और आपकी कि आपके अजीज रिश्तेदारों में खलीफातुल मसीह के बरकत कदम पड़े और आपको वहाँ ये भी सादत हासिल हुई कि आपने उस वक्त ड्यूटी भी दी और खूब अच्छी तरह देखा प्यारे आका का चेहरा। तो इसके अलावा बताइएगा कि कभी ड्यूटी दी है हाज साहब के साथ जलसे पे? जब भी हजूर आते थे लाहौर से रब्बा के लिए, तो हमारी शेखुपुरा जमात की हमारी ड्यूटी जो शहर से काफ़ी दूर तक, पूरे ज़िले तक हमारी ड्यूटी होती थी। जब यहाँ से गुजर जाते थे तो फिर हम घर आते थे, यानी गाजी तक, फरुखाबाद तक हम ड्यूटी देते थे। आगे फिर दूसरे खुदाम, इस तरह हर जगह पे खुदाम थे जो ड्यूटी देते थे। तो हमने काफ़ी, जब खलीफा राबे रहमतुल्लाह ताला जब खलीफा नहीं बने थे, तो ये आते थे आप तबलीगी प्रोग्राम के लिए, तो उधर भी हम ड्यूटी देते थे, उनके साथ साथ हम होते थे। तो माशाल्लाह काफ़ी बहसो मुबासा होता था, मनाजरे होते थे। मैंने एक दफ़ा ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल में ये हजूर तशरीफ़ लाए थे शेखुपुरे में। तो वहाँ एक मोहम्मद सदीक एडवोकेट था, उसने एक सवाल किया हजूर से। तो हजूर ने उसको बताया कि वो सामने आयत पढ़ो और आयत में उसका तर्जुमा पढ़ो, तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल में एक आयत लिखी हुई थी। तो उसने पढ़ी, तो पढ़ के उसने कहा जी आपने तो बिल्कुल ठीक जवाब दिया। उसी टाइम बैठ गया था। मतलब काफ़ी ये प्रोग्राम में मैंने शिरकत की हुई है।
یعنی ماشاءاللہ، تو یہ زبردست خوش قسمتی ہے آپ کی. تو لیکن ایک زرخیز علاقہ ہے، تو یہاں پھر مخالفت کیوں ہونا شروع ہوگی؟ کہ بعض دفعہ مخالفت ہوتی ہے کمزوروں کو دیکھ کے، بعض دفعہ ہوتی ہے کہ جب ترقی انسان کر رہا ہوتا ہے تو پھر حاسد پیدا ہو جاتے ہیں. لگتا ہے کہ شیخو پورے کا معاملہ ایسا، کیونکہ وہاں وہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ جو ترقی کر رہے تھے احمدی، تو مخالفت کس طرح شروع ہوئی اور پھر اس مخالفت کا آپ نے سامنا کس طرح کیا؟ جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ شیخو پورہ جو ضلع تھا، جب حضور تشریف لاتے تھے اور مناظرے ہوتے تھے تو ہر جمعرات کو ایک بس جاتی تھی. خلیفہ رابع خلیفہ نہیں بنے تھے، خلیفہ ثالث تھے. ان کے مناظرے کے بعد ہم جاتے تھے، خلیفہ رابع کے مناظرے کے بعد ایک بس لے کے غیر احمدی کو وہاں پہ بیعت ہوتی تھی. کم از کم 25-30 لوگ بیعت کرتے تھے، پورے ضلع سے بس جاتی تھی. تو لوگوں نے بڑی تکلیف ہونی شروع ہوگی. دیکھو جی، یہ تو پورے لگتا ہے کہ پورے ضلع کو ہی احمدی کر لیں گے. کیونکہ گاؤں کے گاؤں جو ہے نا، وہ ہمارے ساتھ جاتے تھے، جا کے کچھ دیکھتے تھے، کچھ مطلب بیعت بھی ہو جاتی تھی 15-20 بندے کی. تو وہ مولویوں کو تو پڑ گیا حال کہ یہ تو سارے اپنا ضلع شیخو پورے کے ہی احمدی کر لیں گے. تو اس لیے انہوں نے پھر باہر سے مولوی ملا کے تو مخالفت شروع کی اور تقریریں اور کرانا شروع کر دیا. یہ ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی. تو لیکن آپ کے گھروں کو یا مساجد کو یا جو بھی ہمارے جماعتی دفاتر تھے یا ہمارے خدام تھے، تو کوئی نقصان تو نہیں زیادہ پہنچاتے تھے؟ پتہ کیا اس کا یہ تھا کہ ہماری جہاں مسجد ہے وہاں پہ ایک ذاکر فیملی ہے، اہل تشیع کی وہاں فیملی ہے. وہ جب انہوں نے کوشش کی کہ وہاں جا کے کلمہ بھی مٹانے کے لیے گئے، تو وہ بھی آگے کھڑے ہو گئے تھے. ایک دفعہ تو نہیں مٹانے دیا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہماری یہ گلی ہے، گلی ذاکرہ ہیں، ہمارے گھر ہیں یہاں، ہمیں تقریب سے تیسرے محلے سے آ کے مولوی لے کے بندے آ جاتا ہے. ہم ڈی سی کو اور ایس پی کو انہوں نے کہا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ایک دفعہ تو ہماری یہ مسجد سے بالکل کلمہ انہوں نے نہیں مٹنے دیا. پھر ایک دفعہ وہ پولیس کو پھر لے کے آئے مولوی، اور ایک ڈی سی بھی تبدیل ہو گیا، ایک اور ڈی سی آ گیا جو تھوڑا ہمارا مخالف بھی تھا. اس نے کوشش کی مٹانے کے لیے. پھر پولیس ایک سپاہی اوپر چڑھا، جب وہ مٹانے لگا تو ہم اندر سجدے میں پڑھ کے رو کے دعائیں کرنی شروع کر دی. تو وہ ہمارا جاننے والا تھا. اس نے مجھے کہا ملک صاحب ان کو منع کریں، میرا دل ڈوب رہا ہے، میں تو مجبور ہوں، مجھے تو صاحب نے حکم دیا میں نہ کروں، میری روزی کا معاملہ ہے، میں کیا کروں. آپ ایسے کریں کہ ان کو کہے کہ یہ جو دعا کر رہے ہیں اوپر رو رہے ہیں، یہ میرے نا دل پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نہ مٹاؤ. کہتا جی میرا تو روزی کا معاملہ، میں کیا کروں. یہ پھر جب وہ مٹانے لگا تو جب ہم نے دعا کرنی شروع کی تو وہ بول رہا تھا اوپر سے. تو امیر صاحب نے یہ کہا تو یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو. تو یہ حالات یہ 84 کے بعد کے ہیں یہ والے؟ ہاں، یہ بعد میں 84 کے واقعہ تھا. یہ 74 میں ہمارے ایک نا مسجد کا کلمہ مٹا. میری دکان کے اوپر جب یہ قبرستان والے حالات ہوئے تھے نا، تو جب دکانیں بند ہوئی تو ڈی سی صاحب نے کہہ کے نا پولیس کو، تو وہ میری دکان کے باہر بھی اوپر بھی کلمہ تھا اور لیسرا لکھا تھا. تو انہوں نے آ کے اس پہ وہ کلی پھیر دی تھی پولیس نے. تو میں نے کیا کیا، دوسری رات کو میں نے اس کے پہ پانی پھینک کے اوپر سے تیل مارا تو زیادہ چمک گیا. پھر ڈی سی صاحب کے پاس چلے گئے تو کہتے جی وہ تم نے مٹوایا تھا، انہوں نے تو پھر لکھ لیا ہے. تو ڈی سی صاحب نے بڑا غصے سے کہا کہ میں تمہارا ٹھیکہ لوں گا کہ میں کلمہ مٹاتا ہوں، میں کوئی گناہ گار ہوتا پھروں، جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارا تو روز کا معاملہ ہے، یہ کلمہ مٹاؤ، یہ کرو وہ کرو. بہرحال اب کلمہ مٹانے والے دیکھ لیں کہ اس ملک کا حال کیا کر دیا. 1974 کے واقعات بھی آپ کو علم میں ہوں گے. وہ میں بتانے لگا ہوں کہ 74 میں جب بہت مخالف تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے شہر تھے، جس طرح مرید کے تھا، ادھر بھی کافی احمدی تھے. وہ حالات کی وجہ سے وہ کچھ گھر چھوڑ کے چلے گئے، ربا آ گئے، کوئی دوسرے اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے گئے باہر. تو وہاں ایک گھر رہ گیا تھا، وہ شیخ بشیر آزاد کا.
تو ایک چوہدری صاحب نے ایک دفعہ سب خدام کو بلایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون میرا بہادر خادم ہے، میں ایک کام سونپنا چاہتا ہوں. میں کھڑا ہوا، میرے ساتھ ایک رائے شہادت ہے، جرمن میں ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے، ایک میاں محمود صاحب تھا، وہ کھڑے ہوئے. تو ہم نے کہا جی حکم کریں چوہدری صاحب کیا کام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ادھر بائک آٹ ہوا ہے، ان کے گھر میں نہ کھانے کی کوئی چیز جانے دیتے ہیں، نہ وہ خریدنے دیتے ہیں. گلی کے دونوں گلیوں کے دونوں سروں پہ پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ کھانے کا سامان ہے، کھانے کا آٹا بھی ہے، چاول اور دالیں وغیرہ، یہ ان کے گھر میں پہنچانی ہے. یہ چیزیں یہ دو تین یہ تھیلے ہیں، یہ لے کے جانے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم لے جائیں گے. اور میں رائے شہادت اور میاں محمود وغیرہ ہم گئے وہاں، مریض کے پہنچے. تو رائے شہادت کو میں ڈیوٹی لگائی کہ ان کو باتوں میں لگاؤ. اس نے باتوں میں لگایا، جو باہر کھڑے تھے مولوی. تو میں اور میاں محمود جا کے شیخ صاحب کے گھر گئے، اور اسی ٹائم چوہدری صاحب کا رکا دیا. اس نے دروازہ کھولا اور ہم نے وہ سامان ان کو ڈیلیور کیا، اور ہم دوسری گلی سے نکل گئے. تو یہ ساری رپورٹ پھر ہم نے آ کے چوہدری صاحب کو بتائی. تو اس کے علاوہ بھی کوئی بتائیے گا کہ آپ کے جو سسرالی رشتے دار ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے پکے احمدی، تو کوئی ایسا واقعہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ کو ذہن میں یاد ہو. میرے جو وائف کے دادا ابو تھے وہ بھی ماشاءاللہ صحابی تھے، مولوی فخر الدین نام کا ان کا. تو ان کے والد کا نام محمد اسماعیل فوق تھا. ان کے ایک تایا تھے وہ مولوی یعقوب صاحب سے. تو یہ فیملی بھی بہت ہی مخلص احمدیوں میں تھی. انہوں نے بہت جماعت کے کام کیے ہوئے. اور ان کے جو میری وائف کے جو بھائی تھے، یہ واہ میں تھے، منور احمد جوید صاحب. ان کو ایک دفعہ وہ بہت مارا تھا مولویوں نے جب وہ گھر سے نکلے تھے، تو اس کا بازو بھی توڑ دیا تھا. پھر یہ انہوں نے وہاں سے نکلنا پڑا، یہ کسی اور رشتہ دار کے پاس چلے گئے. تو کافی ان کو بھی مشکلات آئی اس میں. ان کو واہ میں بھی، وہ یہ واہ میں ہوتے تھے. کافی یہ فیملی جو میری سسرالی فیملی ہے، یہ کافی مطلب صحیح جماعت کے ساتھ بہت تعلق ہے ان کا. تو کیونکہ انشاءاللہ یہ پروگرام ایک اور کریں گے، اب ناظرین سے ایک درخواست کریں گے کہ ملک صاحب کا انشاءاللہ کل ہو رہا آپریشن یا پرسوں ہوگا؟ کون سی تاریخ کو ہو رہا ہے؟ کل 23 کو صبح. اچھا جی، کل کیونکہ پروگرام یہ بعد میں لگے گا تو ہم کوشش کریں گے پہلے لگ جائے. بہرحال اس کے بعد بھی آپریشن کامیاب ہو اور اس کی پیچیدگیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کرے. تمام ناظرین سے دعا کی درخواست ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں 1 منٹ میں کہہ دیجیے گا، پھر اجازت لیتے ہیں. جی میں تو یہی کہتا ہوں جی، سارے دنیا میں سارے احمدیوں کو، بلکہ ساری دنیا میں احمدیوں کو اور غیر احمدیوں کو بھی سب کو مل جل کر رہنا چاہیے، سب سے پیار کرنا چاہیے. کیونکہ پیار میں ہی ساری دنیا، پیار میں ہی ایک دوسرے کو جیتتی ہے. نفرت کسی سے نہیں کرنی چاہیے. نفرت سب کے لیے بری ہے. تو ایک بات مجھے اور بڑی پسند آئی کہ دیکھیں آپ یہ عمر کے اس حصے میں ہیں، تو آپ نے جب بتایا کہ آپ قرآن کلاس میں مصروف تھے جب میں آپ کو ٹیلی فون کیا، یہ مجھے بڑا پسند ہے کہ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کے افراد قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور جو سکھانے والے ہوتے ہیں کس طرح پیار سے سکھا رہے ہوتے ہیں، اور سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ قرآن کو سیکھتے ہیں. تو اس لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو قرآن کو عزت دیں گے آسمان پر عزت پائیں گے. کاش ہمارے اہل ملک، اہل پاکستان سوچیں کہ پاک احمدی کتنے قرآن پاک سے پیار کرنے والے ہیں. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. خدا کرے کہ جلدی صحت یاب ہو کے آپ ہمارے پاس واپس آئیں. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.